from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इलेक्शन के नताइज आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन ये ना समझिएगा कि शफाफ इलेक्शन कराने में बाजवा साहब का कोई हाथ है। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, धांधली की, लेकिन कुदरत आगे आड़े आ गई। ये हुआ है। देखिए, एक तो उसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आ जाएं तो फिर धांधली करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेटी अपने कंधों पर अपनी माँ को बिठाकर वोट कास्ट कराने लेकर आई है। एक बूढ़े साहब 90 साल के कीचड़ में, पानी में चलते हुए वोट डालने आ रहे हैं। एक पोलियो का विक्टिम है, 12 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहा है वोट डालने, करप्शन के खिलाफ, पाकिस्तान के हक में, इमरान खान के हक में। जब जज्बा ये हो तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस सूरत में किसी भी जज्बे को शिकस्त देना। एक और जो बहुत अच्छी बात सामने आई वो ये आई कि पंजाब पे बहुत इल्ज़ाम लगता था कि ये वो लोग हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, वोट के आगे बिक जाते हैं, पैसे की बस इनको वो है। मैं जब ये तंज़ और तशनी के बातें सुनता था और ये गालियाँ सुनता था तो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख होता था कि ये जैसे मेरी बीवी बच्चों को गालियाँ ये लोग दे रहे हैं, पंजाब को गालियाँ दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता था आज पंजाब ने जो है वो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और साबित कर दिया कि हम ही वो लोग हैं जो जब चाहे बातिल का पंजा मोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने हमें ज़हानत दी है, सियासत को समझने की खूबी दी है और जिस वक्त हम बदलना चाहें हम बदल सकते हैं। अच्छा, अब आइए ज़रा गहराई में उतर के थोड़ा साइंटिफिक बुनियाद पर इसका तज्जिया कीजिए कि क्या हुआ। देखिए, ये हक़ाइक़ हैं मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे समझाइए ये किस तरह मुमकिन है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जियो, समा, XYZ, वो सब किसके साथ? नून लीग के साथ। पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी उनके साथ कोलैबोरेशन में है। अच्छा, प्री पोल रिगिंग उन्होंने कर ली थी, बदमाश इलाकों में घूम रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पोलिंग बूथ के अंदर एक साहब नोट लिए खड़े थे और कह रहे थे यहाँ पे स्टैंप लगाओ शेयर पे, ये लो 2000 रुपए। अच्छा, इस किस्म की सूरत हाल हो, रेंजर्स बाहर खड़ी हुई हो, बाजवा के साथियों की मदद आपके साथ हो, फिर भी आप इलेक्शन हार जाएं, इस पर जरा गौर कीजिए। ये कैसे मुमकिन है? बताइए, ये किस कदर कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ पे आके मेरा ये यकीन होता है, अगर आप भी इस पर यकीन करते हो, कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। देखिए कितना सामान है इनके पास धांधली करने का, सब कुछ कर लिया लेकिन नाकामी मुकद्दर बनी। क्यों? उसको ये मंजूर था। अब उसको ये मंजूर क्यों था, कैसे हुआ, इस पे भी ज़रा गौर कीजिए। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, देखिए एक चीज़ को नज़र में रखिए कि पाकिस्तान के इस ज़िमनी इंतखाबात को पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, दुश्मन ममालिक ने देखा, और वो अब इस बात पर रिसर्च शुरू करेंगे कि पाकिस्तानी कौम के अंदर वो क्या अवामिल हैं कि जहाँ पे पैसा, ताकत, सब कुछ लगा लिया और फिर भी वो एक आदमी को शिकस्त नहीं दे सके। और अब उनको टारगेट करो, उन अवामिल को, कि वो क्या ज़रिया है कि इस कदर सब कुछ होने के बावजूद भी शिकस्त हो जाए। भारतीय मीडिया को ज़रा आप देख लीजिए, वो क्या क्या तबसरे कर रहे हैं। अब आपको भी इस पे गौर करना चाहिए कि आपके पास आगे चैलेंज क्या होंगे। अच्छा, देखिए, बड़ी तब्दीली लाने के लिए आपको एक बड़ा लीडर दरकार होता है और उसका एक क्लियर विजन दरकार होता है कि वो क्या करना चाहता है। इमरान खान जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरा। ये बात तो तय है कि अनयूजुअल हालात में अनयूजुअल फैसले करने पड़ते हैं, जिसको लोग मना करते हैं और डरते हैं, और फिर उस पर लीडर अगर साबित कदमी से कायम रहे, मेहनत और जहानत से काम करे, तो फिर वो एक अजीम लीडर बनकर उभरता है। देखिए, तारीख में रूजवेल्ट,
محمد علی جناح، چارلز ڈیگال، گاندھی، ٹھیک ہے نا، ان کی صف میں آپ زرداری یا نواز شریف کا نام نہیں لکھ سکتے. ہاں عمران خان کا نام لکھا جائے گا. انیوزل حالات میں، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا جن کو لوگ مشکل سمجھ رہے ہوں، اور پھر اس پہ سٹینڈ کرنا اور اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا، یہ ایک بڑے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. اور اگر وہ چلا جائے دنیا سے تو وہ یہ کہہ کے جاتا ہے اور اس کے کام کو لوگ جاری رکھیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ بڑا لیڈر تھا. عمران خان اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میں اپنا مشن جو ہے اس کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑوں گا، اور اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے. اچھا، اس نے ایک بہت مشکل حالات میں ان مشکل حالات کو کنٹرول کیا ہے، ان کو سر کیا ہے. دیکھیے، میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو ڈائریکٹ سچ بتا دیتا ہوں، بجائے اس کے 4 منٹ گھومیں پھر بات کو چھپائیں پھر بتائیں. نہیں، دیکھیے، پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو رزلٹ آتے ہیں اس میں آپ کی ایجنسیز کی خواہش ہوتی ہے، ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے. آج تک کوئی نہیں جیتا میری نگاہ میں. اچھا، اس نے ان کو روکا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جس میں پہلا حصہ قدرت کا ہے اور دوسرا اس کی عمران خان کی ذہانت کا ہے کہ اس نے اپنی موجودہ ٹیم کو اور وسائل کو استعمال کیا. یہ بھی ان کی قسمت ہے عمران خان کی کہ ان کے دور میں سوشل میڈیا کا وجود ہے اور انہوں نے اس کا بہترین استعمال کیا. میڈیا نے ان کا بائیکاٹ کیا، لیکن سوشل میڈیا نے اس سے زیادہ تیز تر اور بہترین کام کر کے ان کو دیا. اور آخری جو جلسے ان کے ہوئے ہیں اس میں اسکرین کا اتنا بہترین استعمال کیا ہے انہوں نے کہ بہت زبردست کام کیا. دیکھیے، یہ بات نہیں بھولیے، پاکستان کی 20 کروڑ لوگوں میں سے 12 کروڑ لوگوں کے پاس آج سیل فون ہے اور وہ اس کا استعمال بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے کیا، اور عمران خان نے اس کو اپنی ذہانت سے بہت اچھی طرح سے استعمال کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان نے اپنا مخاطب نوجوانوں کو رکھا جو 60% آبادی ہیں پاکستان کی. اپنا بیانیہ بہت سادہ اور فوکس رکھا. کرپشن کا سبق اتنا پڑھایا کہ وہ بچے، بوڑھے، جوان سب کو یاد ہو گیا. پھر نہ خود تھکا اور نہ اپنی ٹیم کو تھکنے دیا. دھاندلی روکنے کے لیے جو حکمت عملی بنائی وہ بہت زبردست بنائی، اور وہ کام کر گئی کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے ساتھ ایک پولیس کے ساتھ ایک وکیل کو کھڑا کر دیا، اور وکیل سے پولیس بہت ڈرتی ہے کہ یہ ہم کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے. پھر جو میں بھی اپنی طرف سے کہتا رہا، بہت سارے لوگ کہتے رہے اور کہیں نہ کہیں کہ آج یہ سیل فون کے ذریعے جہاں دھاندلی ہو اس کی ذرا فلم بناؤ. آج دھاندلی کرنا بڑا مشکل کر دیا، اور جس جذبے سے انہوں نے متواتر جلسے کیے ہیں اور لوگوں میں شہباز گل ہوں، شیرین مزاری ہوں، فواد چودھری ہوں، اور بہت سارے صاحب ہیں ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ ہوں، سب نے جو ہے اپنا فرض ادا کیا ہے. کوئی ڈھیلا نہیں پڑا، سب نے کام کیا. اور یہی وجہ کامیابی میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. کتنے وسائل تھے، کتنی چیزیں تھیں ان کے پاس، دھاندلی ہو بھی گئی تھی پھر بھی ہار گئے. یہاں پہ پہچانا جاتا ہے کہ اصل قوت کوئی اور ہے. اچھا، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کے مقابلے میں، پی ٹی آئی کے مقابلے میں، نون لیگ کی، پی 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 کی کیا منشور تھا، ان کا کیا بیانیہ تھا. ان کا کوئی بیانیہ نہیں، اور لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ پی 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 کو کہتے ہیں پی پی پی، پیو، پلاؤ، پیلو، جاؤ، بھاگ جاؤ. نون لیگ کا بھی وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم حکومت میں آتے ہیں مال بنانے کے لیے، اور مال بناؤ، کھاؤ، اور اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو مال بناؤ گے، ورنہ تم غربت میں پستے رہو. تو وہ سمجھ گئے کہ ان کا کام صرف حکومت، اقتدار حاصل کرنا ہے اور مال بنانا ہے. اچھا، اس بات کو
عمران خان نے اتنی اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کیا ہے عوام کے ساتھ کہ ان کے ذہنوں میں یہ پکچر بٹھا دی، اور ان پہ جس دن وہ جو الزام لگاتا تھا وہ ثبوت کے ساتھ لگاتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ آڈیو ویڈیو کا دور ہے۔ اچھا، یہ اس کے خلاف کیا مہم چلاتی رہیں؟ ان کا پتہ نہیں اسٹریٹجی بنانے والے کون لوگ تھے، کہنے لگے غدار ہیں، ان پہ غداری کا مقدمہ چلاؤ، انہوں نے گھڑی چرا لی ہے، پیسے۔ ارے عمران خان پہ آپ چوری کا، غداری کا الزام لگائیں گے تو وہ آپ کے منہ پہ آ کے گر جائے گا سارا الزام، کیونکہ آپ میں یہ صفات موجود ہے، اس میں نہیں ہے، یہ صفات اس میں ہے نہیں، غداری کی اور چوری کی۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی کما کے ہاسپٹل میں لگایا، وہ چوری کرے گا۔ تو ان کی اسٹریٹجی غلط تھی ٹوٹل، انہوں نے جو آج تک کام کیے وہ بھی غلط تھے، اور سامنے عمران خان تھا جس نے ہر دن ان کو جو ہے نا بڑے بڑے لیشز مارے، بڑے بڑے ان کو چھکے مارے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کہیں ٹھہرنے والے نہیں تھے اور آئندہ بھی نہیں ٹھہریں گے۔ اچھا، ان کی بات چھوڑیے، جلدی سے اس پہ آئیے کہ اب کیا چیلنجز ہوں گے۔ دیکھیے، جس وقت آپ مہم چلاتے ہیں نا اس وقت وہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی مہم، آپ کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جذبہ جو ہوتا ہے نا، جو تحریک چلاتے وقت لوگوں میں ہوتا ہے، اگر وہ 80 ڈگری پہ تھا تو جب تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ کم ہو کے 50 60 40 پہ آ جاتا ہے۔ اب اس کو کیپ دا ہوپ الائیو، کیپ دا مومنٹم الائیو، وہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ آپ نے ہاکی کھیلی ہے؟ ہاکی میں جب آپ کسی ایک کھلاڑی سے گیند چھین لیتے ہیں تو وہ مشکل کام ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے اب 11 لوگ ادھر سے آئیں گے، آپ ان کو فیس کریں گے، ڈوج کریں گے، گول تک جائیں گے، پھر گول کریں گے، یہ اور زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہ چیلنجز اب آپ کے سامنے آئیں گے۔ فار ایگزامپل، اکانومی کس قدر خراب ہے، اس کا چیلنج پی ٹی آئی کو ملے گا، اور الحمدللہ اس کا سلوشن بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ امریکہ میں ایسے لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو کہتے ہیں یار ہم $5-10 ملین اگر وہ کہے تو رکھوا دیں گے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے نا، اور ایسے کئی لاکھ لوگ یہاں موجود ہیں۔ اچھا، ادارے انٹرنیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں عمران خان پہ، اس کا ریکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پیسے خرچ کرتا ہے، اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ تم دکھاؤ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں عمران خان کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا، جو بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری کام ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی پاکستانی امریکن ہم سب جو ہے وہ بہت مدد کریں گے عمران خان کی۔ اور دیکھیے، ہم چونکہ امریکہ میں کھاتے پیتے ہیں تو یہاں کا بھی نمک کھایا ہے وہ بھی حلال کرنا چاہیے نا، یہ ہمارا مذہب تو یہی سکھاتا ہے، اور پاکستان کا بھی۔ ویسے بھی میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، دیکھیے چائنا سے آپ کا ٹریڈ ہے 7 بلین کا، روس سے ہے صرف 400 ملین 500 ملین کا، اور امریکہ یورپ سے ہے $42 بلین کا ٹریڈ ہے۔ آپ اس کو کیسے انوائے کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ طرح سے شفٹ کرنی پڑے گی آرام سے، اور بڑی اچھی صورتحال ہے ان کے لیے ریپبلکن پارٹی میں عمران خان کے لیے، اور نیکسٹ الیکشن بھی لگتا ہے انہی کا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کچھ انقلابی اقدامات کریں۔ یہ گورنر ہاؤس جو ہیں جن کو کہا تھا یونیورسٹی بنانا ہے، فوراً بنا دیں، اور اس مومنٹم کو جاری رکھیں نیکسٹ کمنگ الیکشن تک۔ یہ نہ ہو کہ آج یہ آنے کے بعد یہ پھر نیچے بیٹھ جائے، کیونکہ وہ نیچرلی نیچے بیٹھنے لگتی ہے، وہ جذبہ جو ہوتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے تحریک کے وقت۔ تو اس کو کیسے مومنٹم کو قائم رکھنا ہے، یہ عمران خان صاحب کی ڈیوٹی ہے، ان کے ساتھیوں کی۔ ہم جو اوورسیز پاکستانیز باہر بیٹھے ہیں، ہم سے تو جو کچھ بھی ہوا ہے ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے، ہمارے چینل فائق صدیقی شو کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے پروگرام کے متعلق ضرور آگاہ کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔